बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस आज़ाद कश्मीर के खित्ते में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सर्वराजिया इनकलाबी पार्टी के मरकज़ी सदर जनाब सज्जाद अफजल साहब, आप एक इल्मी और सियासी शख्सियत हैं। आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ तंज़ीम फ़िक्र वलीउल्लाह से किया और जो नौजवानों की जो है तो फ़िक्री तरबियत का बेड़ा आपने उठाया। उसके बाद सर्वराजिया इनकलाबी पार्टी के जो है तो बुनियादी जो बानीयीन में इनका नाम है, उन्होंने सर्वराजिया इनकलाबी पार्टी की बुनियाद रखी। इसके बाद हाल ही में कायम होने वाले कौम परस्त जमातों के इत्तेहाद पीपल्स नेशनल अलायंस के ये सेक्रेटरी मालियात रहे हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो जमात है सर्वराजिया इनकलाबी पार्टी, इसका क्या मैनिफेस्टो है, किस नज़रिए के तहत मैदान में उतरी है? बहुत शुक्रिया शुजा मुश्ताक साहब, आपने हमें अपने चैनल से बात करने का मौका काम किया। सर्वराजिया इनकलाबी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर का क़याम 31 जुलाई 2011 को हुआ था रावलाकोट के मुकाम पर। और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि हम पाकिस्तान में एक तवील अर्सा 20 साल तक फ़िक्री और नज़रियाती तरबियत एक एकेडमी से लेते रहे और उसके बाद यहाँ हमने सियासी पार्टी की तश्कील की। बुनियादी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का जो तनाज़ा है ये तो एक बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पिछले 73 सालों से ये तनाज़ा मौजूद है। ये इस तनाज़े के हवाले से तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस फ़िक्री और नज़रियाती जिन बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है उसको हमने फोकस किए। सपोज़ सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हम नज़रिया वाहिदत इंसानियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि रियासत में मौजूद जितनी मजहबी आइडेंटिटीज़ हैं, कौमी आइडेंटिटीज़ हैं, ख़ानदान हैं, कबीले हैं, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, इन सब को एक बड़ी इंसानी वाहिदत में परोना हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की फ़िक्र व नज़र की बुनियाद पर नज़रिया वाहिदत इंसानियत की असास पर अपनी पार्टी को के नज़रियाती और फ़िक्री जो पहलू हैं उसको उजागर कर रहे हैं। दूसरा, बुनियादी तौर पर समाज की तश्कील के लिए दूसरा हमारा बुनियादी नज़रिया इंसदाद सरमायादारी का, मुआशी अदल का, कि सोसाइटी में जो एक मखसूस तबके के बाद वसाइल की मिल्कियत है उनसे ये मिल्कियत वागज़ार करा के आम आवाम तक ये मिल्कियत मुंतकिल की जाए और मुआशी इंसाफ कायम हो। तीसरा बुनियादी नज़रिया हमारा नज़रिया नेशनलिज़म कि हर वो कौमी इकाई, हर वो इंसानी गिरोह जो एक ज़ुबान बोलता है, एक तहज़ीबी कल्चर का हामिल है और एक जोग्राफिया रखता है, उसको अपने वसाइल पर भी इख्तियार होना चाहिए, उसके सियासी इख्तियारात भी उसको मुंतकिल होने चाहिए। और इसी तरह नज़रिया कौमी जमहूरियत जो चौथा अहम नज़रिया हमारा कि रियासत जम्मू कश्मीर हो या दुनिया भर में जो भी जोग्राफी हैं उनमें जहाँ एक से ज़ायद कौमें आबाद हैं उनका एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कौमी शनाख्त की बुनियाद पे, कौमी आज़ादी की बुनियाद पे एक फेडरल सिस्टम की सूरत में कायम होना चाहिए, जैसे रियासत जम्मू कश्मीर में इस तकाज़े की बहुत अहमियत है। तो इस पे हम एक नज़रियाती तरबियत कर रहे थे दोस्तों की एक अरसे से। तो अभी हमने पब्लिक पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, उस पर आगे चल के बात करते हैं। सर, अभी क्योंकि नज़रियाती बुनियाद की बात हुई तो हम देखते हैं कि ख़ास कर हम जब मुआशी नज़रियात की बात करते हैं, क्योंकि किसी पार्टी की तश्कील के लिए एक मुआशी नज़रिया बड़ा बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तो इसमें हम मौजूदा दुनिया में देखते हैं कि दो तरह के नज़रियात यहाँ पर राइज हैं। एक तो वो जमातें जो बुनियादी तौर पर सरमायादाराना नज़रिए को ऑन करती हैं, और दूसरी तरफ वो पार्टीज़ हैं जो कि सोशलिज़म को एक आइडियल नज़रिए के तौर पर अपनी तहरीक का बेस बनाती हैं, तो यानी जिनको हम लेफ़्ट की पार्टीज़ कहते हैं। तो इन दो सूरत हाल में आप अपनी पार्टी को कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप कहाँ पर खड़ा देते हैं, किससे आप बुनियादी तौर पर अपने नज़रियात को कहाँ से अखज़ करते हैं? देखिए, कैपिटलिज्म तो इंसानी इस्तेसाल का एक ऐसा निज़ाम है कि जिसको शिकस्त देना हम समझते हैं कि किसी भी इनकलाबी और नज़रियाती पार्टी का सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए। तो कैपिटलिज्म तो हमारे मद्दे मुकाबिल एक ऐसा नज़रिया है कि जिसको शिकस्त देने के लिए हमारी जद्दोजहद है। मुरव्वज जो दूसरा निज़ाम है सोशलिज़म, यकीनन सोशलिज़म ने दुनिया में मार्क्स की फ़िलासफ़ी पे कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ इस अहद में एक बहुत बड़ा रोल दिया है और उसके हम मोतरफ़ हैं, काबिल तारीफ़ है।
جہاں جہاں سوشلسٹ انقلابات آئے انہوں نے بہرحال اس عہد میں کیپٹلزم کو کہیں نہ کہیں جو مقابلہ کیا کیپٹلزم سے وہ سوشلزم نے کیا. ہم بنیادی طور پر شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کے معاشی افکار و نظریات پہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں اور اس پہ جو مولانا عبید اللہ صدیق کا جو فکری اور نظریاتی کام ہے اس پہ ہم جو مذاہب کی تعلیمات سے مترشح ہے جو ماخوذ ہے تمام مذاہب کی مشترکہ سچائیوں پہ. بدقسمتی سے بر عظیم پاک و ہند میں جس فکر و نظر پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی. یعنی پذیرائی ملنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ یہاں چونکہ سوسائٹی انقلاب سے ہمکنار نہیں ہو سکی اس لیے دو ہی معاشی نظریات کا تعارف یہاں موجود ہے مروج ہے اور تیسرا جو ولی اللہ اصول معاشیات ہیں ان کا یہاں تعارف موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کی جو تعلیمات ہیں اور مولانا عبید اللہ صدیق کی جو اس پہ تشریحات ہیں ان کے جو معاشی نظریات ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں. ہاں یہ بات بہرحال چونکہ اس اختصار سے انٹرویو میں اتنی تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ سوشلزم سے بہرحال قریب ترین ضرور ہے لیکن سوشلزم کی مکمل جو معاشی فلاسفی ہے اس کو بہرحال ہم انکمپلیٹ سمجھتے ہیں نامکمل سمجھتے ہیں اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے جو نظریہ معاشیات کا دیا ہے وہ اس سے زیادہ کمپلیٹ ہے. اس کی تفصیلات ہم اپنی پارٹی ورکرز کو پڑھاتے بھی ہیں ہمارے نصاب تربیت میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں لیکن بنیادی طور پہ آپ کا جو کوشچن ہے اس میں دو جو معاشی نظریات ہیں ان نظریات سے پرے ایک تیسرا معاشی نظریہ ہے جسے ولی اللہ نظریہ معیشت کہا جاتا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اگر ہم اس وقت یہ کہیں کہ آپ کو ایک لیفٹ کی پارٹی کنسیڈر کیا جانا چاہیے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظریات کی بنیاد پر اس نظریے کو آپ فالو کرتے ہیں آپ کو ایک لیفٹ کی پارٹی کہا جائے یا ایک رائٹسٹ پارٹی کہا جائے؟ نہیں رائٹسٹ پارٹی تو ہر کسی اعتبار سے بھی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ رائٹسٹ پارٹیز تو بہرحال کیپٹلزم کی ہمنوا پارٹیز ہیں لیکن لیفٹ کے بھی جو یہاں رجحانات ہیں وہ ایک سے زائد رجحانات ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں یقیناً جو کیپٹلزم کے مد مقابل نقطہ نظر ہے اس بیسک نقطہ نظر کے اعتبار سے تو آپ ہمیں لیفٹ ہی کی پارٹی ضرور سمجھیں لیکن لیفٹ کے رجحانات میں یہاں جو قباطیں ہیں ہم ان سے بہرحال بچ کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک توازن سے بات کی جائے کہ جس میں بالخصوص اس سب کنٹیننٹ کے اس خطے میں مذہب انسانیت کا ایک بہت حساس مسئلہ ہے. ہمارے لیفٹ نے یہاں کیپٹلزم کو کمپیٹ کرنے کے بجائے یہاں مذہب سے کمپیٹ کیا ہے. یہ بدقسمتی سے وہ لڑائی جو کیپٹلزم کے خلاف لڑنی چاہیے تھی وہ لڑائی یہاں مذہب کے خلاف لڑی گئی. تو کم از کم اس سے لیفٹ کے عنوان سے ہم اس طرح کی کسی نقطہ نظر کے بالکل آنے نہیں ہیں. ہم تمام مذاہب کی سچائیوں کا اعتراف کرنے والے اس کو تسلیم کرنے والے اور ان مذاہب کی سچائیوں سے مترشح جو نظریات ہیں ان پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ہاں ہمیں لیفٹ کی سائڈ پہ آپ اس لیے کنسیڈر کریں کہ ہم کیپٹلزم کے مد مقابلے کی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن لیفٹ کے جو یہاں کارستانیہ ہے کہ اکثر ہم کہتے رہتے ہیں کہ ان کی رائفل جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کے وہ اوپر رہی ہے وہ نیچے نہیں رہی. زمینی خداؤں کے خلاف نہیں رہی ہے وہ زمین سے ماورا خدا کے خلاف رہی ہے. تو اس سے ہمارا دور دور کا تعلق نہیں ہے. سر جی جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہے تو مذہب بیزاری کا ایک ایلیمنٹ یہاں پر پایا گیا ہے لیفٹ کی پارٹیز میں تو آپ ایک علمی شخصیت ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک رخ جو ہے تو وہ پیش کیا گیا لیفٹ کی پارٹیز کی طرف سے؟ دیکھیے ایک تو بنیادی بات ہے کہ بنیادی طور پر مادی جو نقطہ نظر ہے اس کی اٹھان یورپ سے ہوئی ہے. کیپٹلزم نے مادی فلسفے پہ اپنے فکر و نظر کی اور نظام کی بنیادیں رکھی ہیں اور سوشلزم اسی کے اندر سے ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ یورپ میں مادیت کی بنیاد پہ سامنے آیا ہے. ایک تو یہاں کا لیفٹ سارا ظاہر یورپ سے متاثر ہے اور ڈیفینیٹلی کیپٹلزم کے مد مقابل جو سوشلسٹ فکر و نظر آیا ہے اس کی اٹھان بھی یورپ سے ہوئی. تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کے حامل لوگ یہاں ظاہر ہے اس کو اسی انداز میں یورپین فکر ہی کی بنیاد پہ آگے بڑھانے میں لگے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں عمومی طور پہ پوری دنیا میں اور بالخصوص اس خطے میں بھی مذہب کا جو کردار رہا ہے وہ بڑا بھیانک رہا ہے. مذہب ہمیشہ یہاں کیپٹلزم کا ہمنوا رہا ہے اس کا معاون اور مددگار رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری لیفٹ کی جو پارٹیاں ہیں جو لیفٹ کے نقطہ نظر کے لوگ ہیں انہوں نے مذہب کو آڑے ہاتھوں لیا.
اس ضمن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہب بیزاری ہے اس میں مذہبی طبقوں کا بھی بڑا رول ہے، مذہبی فکر کا بھی بڑا رول ہے، کہ جہاں جو مذہبی تھاٹ پروموٹ کی گئی وہ مذہبی تھاٹ کیپٹلزم کی ہمنوا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم جس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ دیکھیے یہ مذہب یہاں کیپٹلزم نے پروان چڑھایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہدف تو کیپٹلزم ہونا چاہیے نا، ہدف مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب کی جو درست تعلیمات ہیں ان درست تعلیمات پہ یہاں بڑا کام کیا ہوا ہے۔ مذہب کا جو طبقاتی کردار ہے اس طبقاتی کردار پہ بر عظیم پاک و ہند میں بہت بڑا کام ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی ایک پوری تحریک رہی ہے، لیکن اس تحریک سے ہمارا لیفٹ جو ہے وہ اس کا واسطہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہاں مذہب بیزاری پیدا ہوئی، اور مذہب بیزاری کے نتیجے میں مذہب کو تنقید کا پہلا درجہ دے دیا گیا، پہلے ہدف کے طور پہ لیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کیپٹلزم کو یہاں سے رول بیک کیا جائے گا، اس کو شکست دی جائے گی، تو ایز خود یہ جو مذہبی تھاٹ ہے، جو کیپٹلزم کی ہمنوا مذہبی تھاٹ ہے، اس کو ایز خود شکست ہو جائے گی۔ اگر ہم کیپٹلزم کے مقابلے میں کم جدوجہد اور مذہب کے مقابلے میں زیادہ جدوجہد کریں گے تو یہ مذہب جو ہے یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ یہاں کے سماج مذہب پہ قائم ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تحریکیں یہاں لیفٹ کی آگے نہیں بڑھ سکی، بلکہ آرگنائزیشنز تک بھی نہیں بڑھ سکی۔ تو مذہب بیزاری کا ایک تو ایکسٹرنل فیکٹر ہے یورپین مادی فکر، لیکن اس کا ایک انٹرنل اس سب کنٹیننٹ کا اندر سے جو مذہب کے حوالے سے جو رول کیپٹلزم کے حق میں رہا ہے اس سے بھی مذہب بیزاری پیدا ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مذہبی طبقوں کا بھی کردار ہے، لیکن ریشنل بنیادوں پہ ہمارے لیفٹ کی تنظیموں کو یہاں کی نوعیتوں کو سمجھنا چاہیے تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیریٹو یہاں بلڈ ہے کیپٹلزم کا، اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ بہرحال اسی نیریٹو کے اندر سے ہی بلڈ ہوگا۔ اس کو باہر سے کہیں آپ تھوپنے کی کوشش کریں گے، مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ شکست کھا جائیں گے۔ سر آپ کی گفتگو سے جو میں اخذ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بیسیکلی جو سوشلسٹ نظریہ ہے اس، کیونکہ آپ ایک علمی شخصیت بھی ہیں، تو سوشلسٹ نظریے کے اندر بنیادی طور پر مذہب بیزاری کا ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ جو یہاں کے معروضی صورتحال تھی اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یورپ سے میں جو پریکٹس ہوئی اس کو سامنے لے کر اس کو ایک آئیڈیل کے طور پر رکھ کر یہاں جو ہے تو مختلف لوگوں نے کام کرنے کی کوشش کی، تو اس کی یہ وجہ ہے۔ نہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، سوشلسٹ جو اسکول ہے اس میں مذہب بیزاری کی تعلیم موجود ہے، اس میں مذہب بیزاری کے حوالے سے بنیادی کانسیپٹ جو کہ مادی فلسفہ ہے، وہ مادی نظریہ اس میں موجود ہے، لیکن مذہب کے بارے میں جو ایٹیچیوڈ اس خطے میں اختیار کیا گیا یہ یورپ میں اختیار نہیں کیا گیا۔ خود وہاں بالشوک پارٹی نے جو اٹھان کی ہے، جو انقلاب کیا ہے، اس وقت بھی اس نے اس مذہبی طبقے کو تو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن نفس مذہب کے خلاف آپ لینن کو پڑھ لیں، اسٹالن کو پڑھ لیں، ٹراتسکی کو پڑھ لیں، آپ ان سارے جو سوشلسٹ رہنما ہیں ان کو پڑھ لیں، انہوں نے یوں لٹ لگا کے مذہب کو ہی اپنا بنیادی ہدف قرار نہیں دیا۔ انہوں نے مذہب کو ایک ایڈیشنل اس پہ ضرور لیا ہے، اس کو نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے اوپر بات کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جو بیسک سوشلسٹ تھاٹ ہے وہ کوئی مذہب کی حامی ہے، لیکن مذہب کے حوالے سے جو رویہ یہاں اختیار کیا گیا وہ بہرحال یورپ میں اختیار نہیں کیا گیا، اور اس کی یورپ کے اپنے مادی حالات ہیں، اپنے معروضی حالات ہیں۔ یہاں کے معروضی حالات یہ تھے کہ مذہب کا جو اینٹی کیپٹلسٹ کریکٹر ہے اس کریکٹر کو یہاں اسٹڈی کرنا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، چونکہ ہدف تو کیپٹلزم ہونا چاہیے تھا نا۔ یہاں کیپٹلزم کم ہدف رہا اور مذہب زیادہ ہدف بن گیا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں یہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ بیسک تھاٹ جو ہے وہ مذہب بیزار ہی ہے، سوشلسٹ تھاٹ جو ہے وہ کوئی مذہب کی ہمنوا تھاٹ نہیں ہے، وہ مادی فلسفہ ہے، ہم بالکل کلیئر ہیں اس حوالے سے، لیکن ایٹیچیوڈ میں، رویوں میں، تعلیمات میں، اسٹرگل میں جو رویے یہاں اختیار کیے گئے مذہب کے حوالے سے وہ بہرحال سوشلسٹ انقلاب میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے سرواجی انقلابی پارٹی بنیادی طور پر کشمیر کے قومی سوال پر کشمیر کو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے، ریاست کی حیثیت سے دیکھتی ہے، اور ابھی ریسنٹلی آپ کا کردار بھی رہا ہے پیپلز نیشنل الائنس میں۔ تو اس وقت اس کو ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ مختصراً آپ کا کیا تجزیہ جو موجودہ صورتحال ہے گلگت کو جو ہے تو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے، اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں، یہاں کی جو ریاست ہے خاص کر آزاد جموں کشمیر، اس کا کیا رول ہونا چاہیے اور آپ اس پر کہاں پر اسٹینڈ کریں گے، کیا آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، ایک تو شجاع صاحب خطے کی سچویشن ہے، خطے میں ایک گریٹ گیم کا حصہ بن گیا یہ خطہ۔
یہاں امریکہ اور چائنا کے مفادات کا ٹکرا ہوا ہے بڑے شدید نوعیت کا، اور اس سے یہاں بہر عام و خاص واقف ہے. یہ کوئی اتنی بہت گہرا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت آپ طائرانہ تجزیے سے بھی یہ بات اخذ کر لیں گے کہ امریکہ اور چائنا کا جو ٹریڈ وار ہے وہ اس کی آواز کا یہ خطہ بن گیا ہے، اس کا مرکز یہ خطہ بن گیا ہے. امریکہ ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ہندوستان کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور کھڑا کر لیا اس نے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹھیک ہے امریکن پیج پہ ہے، لیکن امریکن پیج پہ انڈیا کا ہونا اور پاکستان کا ہونا یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. پاکستان جس طرح امریکہ کے سامنے لیٹ جاتا ہے اپنے سارے قومی مفادات کو ایک طرف رکھ کے، انڈیا ایسا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا چائنا کے خلاف کوئی آرٹ وار شروع کرے، لیکن انڈیا اس کو اپنے قومی مفادات کے تناظر میں دیکھ رہا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے معاملات ڈیلے میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب لگتا یہ ہے کہ اس خطے میں انڈیا جو ہے وہ چائنا کے خلاف اس طرح کی جو آرٹ وار ہے اس کی طرف جانے سے تھوڑا جھجک رہا ہے، اور اس عمل کو پاکستان کے ساتھ لانے کی کوشش کر رہا ہے. جو لداخ میں ایک ایشو کنفلکٹ بن چکا تھا وہ لداخ سے نیچے اتر کے گلگت تک آنے والا ہے. اور انڈیا کا جو اپنا 5 اگست کے بعد جو اس کا پولیٹیکل سٹانس ہے پہلے بھی رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو خطے ہیں یہ انڈیا اپنی ٹیریٹری میں کنسیڈر کرتا ہے. اس لیے انڈیا چاہتا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو لے لیا جائے. اس ضمن میں چائنا پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ گلگت کے حوالے سے کوئی واضح فیصلہ کرے، دو ٹوک فیصلہ کرے. دوسری طرف امریکہ ہے، پاکستان چونکہ دو بیڑیوں پہ پاؤں رکھے ہوئے اس میں، امریکہ اس کو اپنے مفادات کے لیے یوز کر رہا ہے، چائنا اس کو اپنے مفادات کے لیے یوز کر رہا ہے. تو ابھی جو حالیہ گلگت کا جو 2-4 دنوں سے جو ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو چائنا کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان یہ کرنے کی بات کر رہا ہے. ابھی پاکستان کی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اپنا صوبہ بنانے کی پوزیشن میں. اور دوسرا وہاں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دلوانے کے لیے چونکہ 90% سے زائد گلگت کے لوگ صوبہ بننے کی بات کر رہے ہیں کہ صوبہ بن کے شاید ہمیں حقوق ملے. حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ پاکستان کے جو آئینی صوبے ہیں انہیں کتنے حقوق مل چکے ہیں. بنگال ان حقوق نہ ملنے کی بنیاد پہ علیحدہ ہو چکا تھا. لیکن بہرحال خیالات اور تصورات کی دنیا میں جو قومیں رہتی ہیں وہ ان کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے ظاہر ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی یہ بلکہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے یہ بات کروا کے تو پی ٹی آئی کو وہاں الیکشن میں لانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے پاکستان کی اپنی ٹرائی اور کوشش تو یہ ہے کہ اپنے جو زیر قبضہ علاقے ہیں ان کو اپنا پارٹ بنا لے، لیکن پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی بھی ریجنلی بھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پاکستان ہندوستان نہیں ہے، پاکستان بڑا کمزور ملک ہے. لیکن اس پہ پاکستان اپنی ٹرائی جاری رکھے گا کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی بین الاقوامی پلیئرز ہماری پشت پہ کھڑے ہو جائیں تو ہم اس خطے کو اپنے جو وہ جز بنا لیں، پاکستان کی آئینی ترمیم کر لیں، تبدیلی کر لیں آگے چل کے. ابھی ہونے والی نہیں، یہ گلگت کے الیکشن کے بعد چانسز لگتے ہیں کہ اس پہ گلگت کے الیکشن کے بعد کو سوچا جائے گا. جہاں تک بات ہے انڈیا پاکستان کی جموں کشمیر کے سٹینڈ پہ، تو اگر یہ خطہ ان علاقوں پہ پاکستان مستقل کنٹرول حاصل کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی یہ کنفلکٹ باقی رہے گا، یہ ریزالو نہیں ہوگا، اس سے ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ پاکستان اب پورے خطے کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، ہندوستان پورے خطے کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں، ابھی کوئی چیزیں فائنل نہیں ہو رہی، ابھی چیزیں چل رہی ہیں. انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں اس میں، ڈومیسٹک پلیئرز بھی ہیں اس میں، ہندوستان پاکستان بھی ہیں. ہاں اگر کوئی نہیں نظر آ رہا اس پوری گیم میں تو ریاست جموں کشمیر کی اقوام نہیں نظر آ رہی، ریاست جموں کشمیر کی کے لوگ نہیں نظر آ رہے، ہماری کوئی توانا آواز نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ فیکٹر ہے کہ ہمارے بارے میں بیرونی قوتیں، مسلط قوتیں وہ منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی آواز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف تو چلے گورنر راج لگ گیا ہے، وہ علاقہ یونین کا حصہ بن گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یہ اپنا قومی کیس نہیں لڑ سکے. یہ ناکام لوگ ہیں، یہ شکست کھا چکے ہیں اور ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے سرراجیہ انقلابی پارٹی کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پہ عوام کی ایک توانا آواز سامنے آنی چاہیے، اور ہمیں اس وقت عوام کو باشعور بھی کرنا چاہیے، منظم بھی کرنا چاہیے. چنانچہ ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک کو لے کے ہم 20 ستمبر سے پبلک پلیسز پہ میٹنگز کرنے کا آغاز کر لیا. آج بھی میں ایک جگہ جا رہا ہوں میٹنگ کرنے، تو ہماری مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم لوگوں سے کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمیں ایک آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ریاست جموں کشمیر چھوڑ دیں اور یہ عوامی آواز بنے ہماری. یہ آواز محض چند نیشنلسٹ گروہوں کی آواز نہ رہے, چند قوم پرست آزادی پسند پارٹیوں کی آواز نہ رہے, بلکہ یہ عوامی آواز بن جائے. اس کے لیے ظاہر ہمیں اپنی عوام کو منظم کرنا پڑے گا, اسے شعور دینا پڑے گا اور اس تحریک کو آگے بڑھانا پڑے گا. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے اپنی جو تحریک کا جس کا حال ہی میں آپ نے آغاز کیا اس کا ذکر کیا, اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ آپ ریسنٹلی پیپلز نیشنل الائنس کا حصہ رہے ہیں اس کے ایک مرکزی رہنما کی حیثیت سے, تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک جو ہے جو سلوگن ہے وہ بیسکلی پیپلز نیشنل الائنس کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اتحاد جس کا آپ حصہ رہے ہیں اس کا جو مرکزی جو سلوگن تھا, مین سلوگن تھا, اسی پر آپ نے اپنی پارٹی کی پوزیشنز پر آ کر اس کے ایک الگ سے تحریک کا آغاز کر دیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سیاسی اخلاقیات کے طور پر یہ ایک درست عمل نہیں ہے کہ جس تحریک کا آپ حصہ تھے آپ نے اسی کے سلوگن کو لے کر الگ سے ایک تحریک کا آغاز کر دیا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز نیشنل الائنس سے تو ہم نے کوئی اعلان نہیں کر رکھا ہے. پیپلز نیشنل الائنس اگر کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں ہوا تو ہم اتحاد میں قائم کرنے کے قائل ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ کام ہو کیوں نہیں رہا, تحریک سرد کیوں پڑ چکی ہے, تحریک میں ٹھہراؤ کیوں ہو گیا ہے, خاموشی کیوں ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری گروپنگ جو ہے نا, ہمارے جو گروپس کی آپسی لڑائیاں ہیں, ان آپسی لڑائیوں سے ہی چھٹکارا نہیں مل رہا, اس سے خلاصی نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک سا ہوا ہے. لوگ آپس میں بیٹھ نہیں رہے, اس پہ منصوبہ بندی نہیں کر رہے, اس پہ کام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک کو سرد نہیں پڑنے دینا چاہیے. ہمارا دیکھیے دو چیزیں زیر بحث رہی ہیں شروع سے. ایک یہ کہ پی این اے کیا ہے, پی این اے کیا ہے, پی این اے کیا کرے. ایک پی این اے کا شور رہا ہے, لیکن اس پی این اے کے شور میں جو بنیادی تحریک تھی جس کے گرد پی این اے جمع تھی, وہ شور, اس شور میں تحریک دب کے رہ گئی. اور ہم نے پہلے دن سے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہم یہ الائنس پرو پیپل الائنس بنائیں گے, بجائے اس کے کہ یہ پرو پیپل بنتا, یہ پرو نیشنلسٹ بھی نہ بن سکا. یعنی ہماری نیشنلسٹ پارٹیاں پرو پارٹیز بھی نہ بن سکا کہ ہماری پارٹیز کے بھی آپسی جو اتفاق و اتحاد یا آپسی جو اعتماد کے رشتے تھے وہ قائم نہ رہ سکے. اس لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ اصل تحریک ہے, ہم تحریک کو اپنے اینڈ پہ جو ہماری بساط ہے اس کے مطابق آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کل اتحاد سے کوئی دوست تحریک کو آگے بڑھانے کی بات کرے گا تو ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اصل ہدف ہمارا تحریک ہونی چاہیے, اصل آپسی گروہی لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے. اس پیش نظر بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ثابت ہوئی ہے, ہمارے دوستوں کی, ہمارے اداروں کی, پارٹی کے اداروں کی, کہ وہ تحریک کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اور کہیں بھی کسی آزادی پسند پارٹی کے خلاف, آزادی پسند دوستوں کے خلاف جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں, بلکہ ہم جہاں جائیں گے, جہاں جہاں ہمارے دوست آزادی پسند موجود ہوں گے, ہم ان کے ذریعے سے, انہیں کی مدد سے پبلک میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہمارا ٹارگٹ ایک عام آدمی ہے, ایک عام پبلک کا فرد ہے, تو اس میں جا رہے ہیں. اور اگر کل پی این اے اس پہ بیٹھ کے کوئی منصوبہ بندی کر کے چیزیں سٹارٹ کرتا ہے تو ہم وارم ویلکم کہیں گے, وارملی ویلکم کہیں گے اسے. ہمارا اس میں کوئی پارٹی کھیلنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور نہ سچی بات ہے کہ اس طرح کی گروہیت کو ہم کوئی درست قرار دیتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نہ صرف آزادی پسند پارٹیز بلکہ ہمیں مین اسٹریم لائن پارٹیز کی طرف بھی جا کے ان سے بھی بات کرنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سن کے داستان کہتے کہتے. مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے والے کیوں سست پڑ گئے, یہ ان سے پوچھا جائے. ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں اپنے ذمہ داران سے, ٹھیک ہے ہم بھی ایک ذمہ دار ہیں, چھوٹے سی ذمہ دار ہیں, آج بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے منصوبہ بندی تو کریں. تو جب وہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کو سرد پڑنے نہیں دینا چاہیے, اس کو برل گرم رکھنا چاہیے اور لوگوں میں یہ شعور